I, Nurulain, welcome you to the Black Hole on this evening's screenwriting session on behalf of Voice of Now. Voice of Now is a digital community aimed at empowering youth in Pakistan, which makes up of 64% of Pakistan. In Pakistan, we aim to engage youth through policy dialogue, constructive debate, and creative expression, something which is pretty much missing in Pakistan. And since 2020, we have been engaging with young researchers, activists, academics, and change makers to highlight social issues that require governmental intervention, and we focus mostly on young men and women's rights in Pakistan. In order to encourage young people to tell their own stories and generate their own narrative, we have brought to you today a screenwriting session mentored by Sir Shoaib Khalik. He is a scriptwriter, a novelist, a story writer, and a poet. He has authored more than 6 books. The prominent ones are TV drama Kaise Likha Jata Hai. This one is showcased right in front of you. And Shakar Padya, which was published by Lok Virsa. He has been writing drama for radio and television for the last 27 years and has been awarded several prestigious awards by PTV. After the end of this screenwriting workshop, we will encourage you to engage with him via Q&A session, and also his books are for sale right in front of you, which we can reach out after the session. If we can just kindly close the door for any, thank you so much. Shoaib Khalik Saab. अस्सलाम वालेकुम जनाब। यहाँ पर जो आज की ये महफ़िल है, इसका फोकल पॉइंट जो है वो कहानी और किरदार हैं, जिस पर मैं कुछ टाइम लूँगा आप लोगों का, आपके साथ थोड़ा गुफ्तगू होगी। लेकिन मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ नाउ और ख़ास तौर पे नूरुलैन और उज़मा का बहुत मशकूर हूँ कि ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आज ये महफ़िल जो है वो हमारे साथ है। ब्लैक होल का भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो है वो अदब के साथ भी जोड़ रखा है। और यहाँ चूँकि ब्लैक होल जो है ये कायनाती पस मंज़र में एक इस्तारा है, और इसको जिस अंदाज से परवेज़ हूद भाई साहब ने बनाया है, वो चूँकि साइंस के आदमी हैं, तो यहाँ पर हमारा अदब भी जो है वो किसी हद तक एडजस्ट हो रहा है, जो कि बहुत खुशाइंद बात है। मैं अपने तौर पर भी ये चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर एक तजवीज़ है छोटी सी, कि चूँकि साइंस से रिलेटेड है ये होल, तो इधर एक छोटा सा कोई प्ले भी किया जा सकता है जो कि फ़िलॉसफ़ी और साइंस के हवाले से अपने अंदर कुछ ऐसा लिए हुए हो कि वो कोई ड्रामा एज सच उस तरह नहीं है, लेकिन मेरे अपने कुछ अफसाने हैं ऐसे कि जिनमें मोनोलॉग है सारा। सो वो मोनोलॉग जो है वो डायलॉग में कन्वर्ट करके 2 कैरेक्टर्स के साथ हम एक थिक गुफ्तगू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उस ड्रामे की मार्फत। और यहाँ आज मैं जो ड्रामे के ऊपर कुछ बात करने के लिए आया हूँ, मेरे लिए ये इंतहाई खुशी की बात है कि मैंने जिनसे ड्रामा सीखा कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, शाहिद मसूद साहब। और मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो मेरे उस्ताद हैं और वो सामने बैठे बता रहा हूँ कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, लेकिन ये हिम्मत और एतबार भी इन्हीं का दिया हुआ है कि इनके होते हुए भी ये गुफ्तगू की जा सकती है। सो हमारा आज का जो टॉपिक है उसके मुताबिक हम कहानी जो है उसके बारे में कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कहानी होती क्या है और उसे बनाया या बुना कैसे जाता है। कहानी के अगर हम ताक़ुब में जाएंगे तो वो हमें बहुत पीछे ले जाएगी, क्योंकि जितना कदीम इंसान है कहानी भी उतनी ही कदीम है। जबकि ये कहानी जो ज़मीन पे चल रही है ये दरअसल कहीं आसमान ही पर कौन की आवाज़ के साथ ज़मीन पे उतरी थी। सो इस ज़मीन के ऊपर सारा रचाव जो है इंसानों के साथ वो कहानी का है। सो इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा
جس نے آج تک کبھی کوئی کہانی سنی ہی نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. سو جہاں کہیں انسان ہیں وہاں کہانی چل رہی ہے. سو ہم اگر اس کو کہیں دیومالائی عہد سے شروع کرتے ہیں تو کہانی کی بنیاد جو ہے کہیں اس کا پہلا بیج جو ہے وہ اسی عہد میں ہمارے سامنے آتا ہے جو کہ آگے چل کے پھر پھلتا پھولتا ایک درخت بنتا ہے. دیوتا اور دیوتاؤں کو بھی تخلیق کرنے والا انسانی ذہن ہی تھا. ان کی سب کہانیاں اور کردار جو ہیں وہ انسانوں ہی کے ذہن سے نکلے ہوئے تھے. لیکن یہ کمال خوبصورتی تھی کہ اپنے ہی ذہن سے نکلی ہوئی چیزوں کا گرفتار ہو گیا. وہ اسی کو اس نے مان لیا اور پجاری ہو گیا, اس کے آگے سر جھکا لیا اور اس کا غلام ہو گیا دیوتاؤں کا. اب دیوتاؤں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور ان دیوتاؤں کی اور دیویوں کے مزاج ہیں, وہ اس زمین کے اوپر ہواؤں کو کنٹرول کر رہی ہیں, فصلوں کو کنٹرول کر رہی ہیں, آندھی طوفان زلزلے اور جو بھی یہاں پر ناگہانی آفات ہیں وہ آ رہی ہیں. ان کے اگینسٹ ایک عدم تحفظ سا جو تھا انسان کا, دراصل اس نے ان دیوتاؤں کی تخلیق میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے. اب وہ جو عدم تحفظ ہے اس کو وہ اپنے طور پر یوں بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے ڈاکٹر مبارک علی اور ابن حنیف, یہ ہمارے بہت بڑے ہسٹورینز ہیں, اور انہوں نے خاص طور پر یہ دیومالائی عہد کے حوالے سے بہت خوبصورت ریسرچ ورک ہے ان کا, اور کچھ کتابیں بھی ہیں ان کی. ابن حنیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دیوتاؤں کی ساری جو ایک اوپر کھیپ بنائی گئی تھی اور انہیں مختلف انداز سے وہ لے کر چل رہے تھے, تو دراصل وہ زمین کے اوپر ہی مجلس شورا جو تھی انسانوں کی, اس کو انہوں نے کہیں کنورٹ کر لیا تھا دیوتاؤں کی مجلس شورا کی صورت. اور اب وہ چیزیں جو کہ وہ اس دنیا میں اپنے سامنے جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اسے انہوں نے منسوب کر دیا دیوتاؤں کے ساتھ. سو اب وہ کہانیاں جو ہیں وہ چلتے چلتے آگے بڑھتی ہیں, تو کہیں بہت آگے آ کر تو ہمیں جب پری ہسٹورک ٹائم سے نکل کے ہم ہسٹورک ٹائم میں آتے ہیں تو وہاں آ کر کہیں بہت ابتدا میں ہمیں داستان ملتی ہے. کہانی کی سب سے پہلی شکل جو ہے ہمیں وہ داستان کی صورت میں ملتی ہے. اب داستان جو ہے وہ اس قدر طویل ہوتی ہے کہ داستان گو جو ہیں وہ اس زمانے میں بہت ہی کمال انداز سے لوگوں کو انگیج کر لیتے تھے, اور کئی دن اور کئی راتیں گزر جاتی تھیں کسی ایک ہی داستان کو ختم کرنے میں. سو کہانی کہنے کے لیے اتنا زیادہ مواد جو تھا لوگوں کے اندر, ان قصہ گو اور ان داستان گو لوگوں کے اندر, کہ وہ لوگوں کو کہانی کے بیچ میں اڑس لیتے تھے اور اسی پکڑ کے بیچ میں لے کے ان کے کئی دن اور کئی راتیں وہاں گزر جاتی تھیں, لیکن لوگ اٹھتے نہیں تھے, جاتے کہیں نہیں تھے. سو کہانی جو ہے یہ انسان کی سرشت میں کہیں بہت پیچھے سے چلی آ رہی ہے. لیکن داستان نے آگے بڑھتے ہوئے پھر ایک ناول کی شکل اختیار کی, اور اس میں کوئی 5000 سال پہلے کا ناول جو ہے ایک اوڈیسی ہومر کا, وہ ایک کلاسک ہے. اور اس کے بیچ میں آپ دیکھیں اگر اس ناول میں چلے جائیں تو آپ جیسے اس عہد میں چلے جاتے ہیں. اب کہانی جو ہے وہ ایک تو آپ کے بالکل سامنے کی ہے, آج کی ہے, روزمرہ کی ہے, لیکن کہانیاں کہیں آپ پیچھے سے قدیم وقتوں سے اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں ایک شعور جو ہے اس عہد کا, اس وقت کے اوزار, برتن, لباس اور وہ سارا کلچرل جو کوئی بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ کہاں کہیں کس جگہ کھڑے ہیں, تہذیب انسانی جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے, معاشرت جو ہے وہ کیا رنگ دکھا رہی ہے, وہ اس ٹائم کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ کو سب جاننا پڑتا ہے, تبھی آپ اس پر کوئی کہانی لکھ سکتے ہیں. سو بنیادی طور پر کہانی لکھنے کا عمل جو ہے یہ دراصل
زندگی کا عکس ہے کہ جو آپ زندگی دیکھ رہے ہیں آپ اس کا عکس جو ہے ایز اٹ از، لیکن ایسے کہ وہ عکس ہی دکھائی دینا چاہیے. وہ 100% ریالٹی جب ہو جاتی ہے تو وہ پھر آرٹ نہیں رہتا. سو آرٹ جو ہے یہ اس کا ایک خاص جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ نہیں کہنا ہوتا، کچھ بچا بھی لینا ہوتا ہے. سو آپ کہانی کے ساتھ جس طرح لے کے اس کو چل رہے ہوتے ہیں، وہ کہانی ایک جگہ آ کر آپ کو لے کے چلنا شروع کر دیتی ہے، اور آپ کہانی کے ساتھ خود چلنا شروع ہوتے ہیں، اور کہانی آپ کو بتاتی ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے. کہانی بھی ایک کردار ہے. سو کہانی اپنے کردار کو نبھاتے ہوئے آپ کو گائیڈ بھی کرتی ہے، آپ کو ساتھ بھی لے کے چلتی ہے، لیکن آپ کا اپنا فریم آف ریفرنس جو ہے وہ اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ خود جانتے کتنا ہیں. سو یہ جاننا جو ہے یہ بہت اہم ہے. جب آپ کہانی لکھنے بیٹھتے ہیں تو شروع میں آپ کو یوں ہی کوئی ایک خیال سا آتا ہے، کوئی عام سا چھوٹا سا خیال، یا کوئی آپ بات سن لیتے ہیں کہیں سے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ میرے ایک دوست نے مجھے یوں ہی ایک قصہ سنایا کہ آج ہمارے ادھر محلے میں ایک لنگڑا فقیر تھا جو ٹانگ اندر کر کے اور اپنی شلوار کا وہ پائنچہ جو ہے اس پہ گرا لگا کے اور بیساکھی اٹھائے سارا دن بھیک مانگتا تھا، اور بڑا ڈھیٹ قسم کا بھکاری تھا. تو ایک دن لڑکوں کے ساتھ اس کی کوئی تو میں ہوئی، انہوں نے اس کو مارا، پکڑا، گرایا اور اٹھانے لگے تو ان کا ہاتھ لگا اور ان کو اس کی ٹانگ نظر آ گئی. اب انہوں نے اس کو بہت زیادہ مارا اور وہ وہاں سے بھاگ کے چلا گیا. اب اتنی سی بات میں نے جو سنی تھی تو میرے اندر کہیں ٹھہر گئی یہ بات. وہ کردار جو ہے، کردار ہی آپ کی کہانی بناتا ہے. سو کردار کو جاننا سمجھنا جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ کہانی کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے. اب وہ جو ٹانگ چھپا کے کھو رہا ہے تو مجھے پہلی بات تو یہ لگی کہ یار یہ تو پاکستان ہے، کہ ٹانگ چھپائی ہوئی ہے اور یہ بھیک مانگ رہا ہے. سو یہ بات آئے گی اور میں نے پھر اس کو کریدنا شروع کر دیا اس کردار کو. سو وہ کریدتے کریدتے وہ کہانی جو ہے وہ کچھ یوں بن گئی کہ وہ ایک محلے میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایک بند گلی ہے اور ادھر ساتھ ہی قبرستان ہے، وہاں وہ اپنی جھگی میں رہتا ہے اور صبح نکلتا ہے اور محلے کے سارے کام کرتا ہے. جو محلہ اس کی گلی اس کے ساتھ جوڑ رہی ہے ادھر سے ہی اس نے نکلنا، چھوٹے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا. اب بیساکھی اٹھائی ہوئی ہے اور اس کا لیا ہوا ہے بیگ بچوں کا اور لے جا رہا ہے، کبھی آتا ہے ان کو کوئی ٹافی بھی دے دیتا ہے، کسی کی بجلی کا بل جمع کرانے جا رہا ہے. سو اس کے لیے ایک پرائیڈ ہے محلے دار ہونے کی. اب وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ اس کا محلے والے جو لوگ ہیں وہ یہ جانیں کہ یہ تو فقیر ہے. وہ اگر کہیں بھیک مانگ رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ دور سے اپنے کسی محلے والے کو دیکھ لے تو اس سے چھپ کے نکل جاتا ہے. تو یہی چیز جو ہے اس کی ایک دن جو ہے وہ محلے میں پکڑی جاتی ہے اور اس کی ٹانگ ایکسپوز ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کا وہاں رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، لہٰذا وہ محلہ چھوڑ دیتا ہے. پھر اس کو نیند نہیں آتی، کوئی چین نہیں ہے اس کو اس کے پاس. یوں ہی وہ 1-1.5-2 سال جو گزارتا ہے تو اس کے بعد وہ واپس محلے میں آتا ہے ایک رات. کہانی میں نے یہاں سے اوپن کی ہے. اب یہ پورا کہانی کو میرے ذہن میں بن گیا، سٹرکچر سب کچھ ہو گیا. اور جب آپ کی کہانی بن جاتی ہے تو جتنا اینڈ اس کا امپورٹنٹ ہے اتنی ہی اس کی بگننگ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کہانی شروع آپ نے کہاں سے، کیونکہ آپ کے پاس تو پوری کہانی موجود ہے لیکن آپ نے کہاں سے اپنے ریڈر کو پکڑنا ہے، اپنے ویور کو کہاں سے آپ نے کیچ کرنا ہے. سو وہ اس کی اوپننگ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے. اور کہانی کی سب سے بنیادی چیز جو ہے جس کے بغیر کہانی نہیں ہوتی وہ ہے کانفلکٹ. لہٰذا آپ پہلے ہی شروع میں ہی ابتدا میں ہی کہانی کا کانفلکٹ کسی نہ کسی طور آپ اسٹیبلش کر لیتے ہو، اور جب وہ کانفلکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر کہانی چل پڑتی ہے. تو وہ اب جو ہے وہ ایک بیساکھی کے اوپر جناب والا لے کر اپنے ایک خاموش پاؤں کی چاپ
رات کے وقت وہ گلی میں داخل ہوتا ہے اور وہاں اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر وہیں سگریٹ پیتا ہے، چائے پیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یہ 1.5-2 سال میں نے بڑے خوفناک گزارے ہیں، لیکن اب میں واپس محلے میں آنے کے لیے تیار ہوں، تو تم میری بات کر لینا محلے والوں سے کہ میں آنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب جانے لگتا ہے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں پہلے حرام کی بھیک مانگ رہا تھا نا، تو اس لیے میں نے یہ محلہ چھوڑ دیا کہ میں ایکسپوز ہو گیا تھا، لیکن یہ دیکھ اپنا پانچا اٹھاتا، کہتا میں اپنی ٹانگ کٹوا دی ہے میں نے، اور صرف اس لیے کہ میں محلے میں واپس آنا چاہتا ہوں، اب میں حق حلال کی بھیک کماؤں گا، اور یہ کہہ کر وہ گلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب یہ کہانی مجھے کہاں سے ملی؟ میں نے اس کے ساتھ کتنا وقت گزارا اور کردار کو کیسے میں کریدتا رہا، اور یوں کرتے کرتے ایک کمال کہانی جو ہے وہ میرے ہاتھ لگ گئی اور وہ بن گئی۔ ایسی ہی بے شمار اور مثالیں بھی ہیں کہانیوں کی، کچھ ہٹ بیتی ہے، کچھ جگ بیتی ہے، کچھ آپ کی ذات پہ گزر رہی ہوتی ہیں وارداتیں، کچھ آپ کے اوس پڑوس کی وارداتیں ہوتی ہیں، کچھ آپ کے شہر کے اندر کے واقعات ہوتے ہیں۔ سو بہت ساری جگہوں سے کہانی کا جو سورس ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اب جس طرح ایک کیمرہ مین جو ہے وہ ایک بہت بڑے منظر کے بیچ میں اپنا فوکس ایک ایسی جگہ لاتا ہے کہ جہاں پر ایک آرٹ پیس اس کا نکل آتا ہے ایز اے فوٹوگراف، اسی طرح سے کہانی میں، کرداروں میں، دنیا میں بھی آپ کی نظر جا رہی ہے، لیکن کہیں آپ کی نظر ٹھہر جاتی ہے کسی بات پہ، کہیں کوئی بات سنتے ہیں آپ یا کہیں دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر کچھ خیال سا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سو کہانی کی ابتدا جو ہے وہ اسی انداز سے آہستہ آہستہ آپ کے اندر جگہ بناتی ہے، اور پھر آپ کو لیو کرنا پڑتا ہے اس کہانی کے ساتھ۔ جب تک آپ اس کہانی کے ساتھ لیو نہیں کرتے اور کردار جو ہیں آپ ان کی میں کے اندر نہیں ڈوب جاتے، آپ اس وقت تک کردار کو آپ قابو میں نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ اس کے مونولوگ کو نہیں جانتے۔ اس کا مقصد کیا ہے، وہ کون ہے، کیا کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اور فکشنل جو آپ کے پاس پورا ایک ایریا ہے، آپ کہاں کہاں اس کردار کے ساتھ اپنا وہ فکشنل جو ایک برتاؤ ہے اسے کیسے لیتے ہیں آپ۔ سو یہ بہت سارے کچھ ایریاز جو ہیں، کہانی یوں ہی نہیں بن جاتی۔ آج تک ہم نے جتنی کہانیاں سنی اور خوبصورت افسانے پڑھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یوں ہی کہیں اترے ہوئے تو نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں سے کچھ مواد لینا پڑتا ہے لکھنے والے کو، اور اس کے پیچھے اس کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ تجربہ جو ہے یہ آج کے اس ٹائم میں، جب کہ کمپیوٹر اور دیگر چیزیں جو ہیں انہوں نے انگیج کر لیا ہوا ہے لوگوں کو اس قدر کہ اب آؤٹ ڈور لائف جو ہے وہ بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ زیادہ آج کل کی نئی نسل جو ہے وہ انڈور ہے۔ ہمارا جو بچپن گزرا ہم آؤٹ ڈور تھے، ہمیں گھر میں تو چین ہی نہیں آتا تھا، ہم ہر وقت آوارہ گردی، کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں، یوں ہی پوری زندگی جیسے کسی حد تک آوارہ گردی میں ہی گزر گئی۔ لیکن اس آوارہ گردی کے نتیجے میں زندگی کا تجربہ جو ہے وہ جو ہے اس نے مجھے بہت سہارا دیا، اور میرے اندر ایک ابلاغ، لوگوں سے بات کرنے کا یا ان تک بات پہنچانے کا ایک سلیقہ سا جو ہے وہ بھی آیا۔ اس میں مطالعہ جو ہے خاص طور پر اس کا بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اسی طرح سے مشاہدہ کہ آپ کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے۔ اب ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، ہر کسی کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، میں اگر بول رہا ہوں تو شاید آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن ایون دین کہیں بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ ہے جو آپ سوچ بھی رہے ہیں، کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو کہانی جو ہے یہیں کہیں ہوتی ہے۔ جیسے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے دو پیار کرنے والے آ گئے ہیں، انہوں نے بہانہ بنایا ہے اس کو، اس ورکشاپ کو، اور انہوں نے ڈیٹ لگانی ہے ادھر، اور وہ آ گئے ہیں۔ اب یہ کون ہیں دونوں؟ اب ان کے پیچھے چلنا پڑے گا۔
لڑکا جو ہے وہ کون ہے, کس کا بیٹا ہے, کیا کام کرتا ہے, کدھر ہوتا ہے, اس کی بیسک کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا. اسی طرح لڑکی کے بارے میں بھی آپ اسی طرح سے سوچیں گے. اب یہ یہاں نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے, میرے خیال میں ہے یہ کہانی جو یہیں سے آئی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں, اگر آپ کا رجحان جو ہے کہانی کی طرف ہے تو آپ کہانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کہیں سے کوئی جملہ, کوئی بات, کوئی ایونٹ کچھ نہ کچھ آپ کو ایک دم سے دے دیتا ہے. ایون کئی ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے بیچ میں سے قطع نہیں کوئی ایک ایسے ہی کلک سا کرتی ہے کوئی بات, اور آپ اس کے بیچ میں چلے جاتے ہیں اور اس کو مزید کھنگالنا شروع کرتے ہیں, اس پر مزید جو سوچنا شروع کرتے ہیں, تو وہ کہانی کی صورت جو ہے وہ کردار کی صورت بھی بن جاتی ہے, اور کردار اور کہانی دونوں آپس میں مربوط ہوتے ہیں. آپ ان دونوں چیزوں کو, کہانی کو بھی اور کردار کو بھی خوب رچاؤ کے ساتھ جانتے, سمجھتے اور لے کے چل پڑتے ہیں. اب کہانی جو ہے ہمارے ہاں جو افسانہ ہے, یہ فورٹ ولیم کالج کے بعد جو تراجم ہوئے ویسٹ کے, انہوں نے یہاں پر تھوڑا کروٹ دی ہمارے افسانے کو. ورنہ اس سے ہمارا افسانہ کہیں فلیٹ سا تھا, کچھ نصیحت آموز قسم کے افسانے لکھے جا رہے تھے اور کچھ اس طرح کا تھا, کام ہو رہا تھا. لیکن وہ جو ویسٹ سے ہمیں آ کر کہانی ملی اور ترجمہ ہوئی وہ اردو میں, تو اس نے لے کر یہاں کی کہانی کا موڈ بدل دیا. اس موڈ کو بدلنے میں سب سے کمال کام جو کیا وہ منشی پریم چند کا افسانہ کفن ہے. وہ تو جیسے کفن پھاڑ کے افسانہ جو ہے باہر نکل آیا تھا. اور وہ افسانہ بھی کیا ہے, کہانی ہے کہ ایک باپ بیٹا ہیں اور نکھٹو سے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, اور جو بہو ہے اس کی اور اس کی جو بیوی ہے بیٹے کی, وہ جو ہے وہ کام کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں, اور کما کر تو وہ گھر لا کے تو ان دونوں کو پال رہی ہے, جیسے نکھٹو سے ہیں دو. تو اس عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو محلے والے اکٹھے ہوتے ہیں, پتہ ہے یہ غریب لوگ ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ کفن کے پیسے جو ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں. اب وہ کفن کے پیسے جو ہیں وہ ان باپ بیٹا کو دیتے ہیں, اور وہ دونوں کفن لینے جاتے ہیں. راستے میں کہیں شراب خانہ آتا ہے تو دل چاہ جاتا ہے ان کا, اور بیٹا اور باپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے چل. اب وہ جا کے شراب پینا شروع کرتے ہیں ان کفن کے پیسوں سے. اب وہ نشے میں ہو کر اس بیچاری کو جو کام کرنے والی ہے وہ مر گئی ہے, اسے یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں اور پی رہے ہیں. یہ کیفیت جو ہے ہمارے ہاں افسانہ اس سے پیچھے جو لکھا جا رہا تھا, اس کو اس نے تو یوں کر کے تو کروٹ دے دی تھی. اس کے بعد پھر دیگر افسانہ نگار جو آئے انہوں نے کمال کر دیا. راجندر سنگھ بیدی ہے, منٹو ہے, کرشن ہے, غلام عباس ہے, اور بے شمار نام ہے. پھر افسانہ جو ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت کہانی لے کے چل نکلا. ایک ایوولوشنری پروسیس سا چل رہا ہوتا ہے ہمارے عہد میں, جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اس میں ہم کوئی تھوڑا بہت نئی بات کوئی ایڈ کرتے ہیں, اسے نئے طریقے سے دیکھتے ہیں. اب افسانہ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک بھرپور صنف ہے, اور اس کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سے ٹی وی ڈراماز جو ہیں وہ بہت سے خوبصورت اور انٹرنیشنل جو شارٹ سٹوریز ہیں, چیخوف کی ہیں یا ہیمنگ وے کی ہیں یا اور بے شمار لوگ ہیں, ان کی جو کہانیاں ہیں ان کو ڈرامٹائز کیا گیا. اب بیسیکلی ڈرامہ لکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اور پہلی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کے پاس یہ موجود ہے کہ اگر آپ کے اپنے پاس کہانی نہیں ہے تو آپ ایک خوبصورت سی کہانی اٹھائیں اور اس کو جو ہے وہ آپ ڈرامے کی شکل میں ڈھالنا شروع کر دیں. اب ڈرامے کے لیے جب آپ ایک کہانی لیتے ہیں تو اس کے بیچ میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ اس کہانی کا مربوط ہونا جو ہے وہ ہے, اور اس کو آپ نے اس کہانی کو کہاں سے اوپن کرنا ہے, مڈ کیا ہے اور کلائمیکس کیا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر آپ قلم اٹھاتے ہیں.
ادروائز اس سے پہلے اگر آپ کہیں قلم اٹھا لیتے ہیں تو وہ قلم بھٹکا دیتا ہے آپ کو، وہ آپ سمت آپ کی جو ہے وہ درست نہیں رہتی. سو کہانی کی سوجھ بوجھ اور سمجھ جو ہے وہ پہلے لی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر کہانی جو ہے وہ آپ کو خود اپنے ساتھ لے کے چل نکلتی ہے. تو کہانی سنو کے عنوان سے اگر ہم یہاں بات کرنی ہے ہمیں، تو میں آپ کو یوں ہی ایک دو کہانیاں جو ہے شارٹ فلم کے حوالے سے وہ شیئر کر لیتا ہوں، پھر اس کے باقی جو معاملات ہیں ان کی طرف، مکینکس جو ہیں اس کے ادھر ہم آتے ہیں. اب میرے بچوں میں سے بھی نئی نسل جو ہے، انہوں نے کوئی ایک دفعہ ایک کہانی سوچی، اور وہ کہانی جو ہے وہ بہت مجھے بھی اچھی لگی. اور وہ یہ تھی کہ ایک گاڑی ہے اور وہ شام کے وقت جا رہی ہے، اور اسے آگے کوئی ایک آدمی کھڑا ہوا جو ہے وہ اس کو ہاتھ دے کے روکتا ہے. وہ بڑا ہی کوئی روحانی ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اس کا پراپس اور وہ سارا کچھ. تو یہ گاڑی روک لیتا ہے اور اس کو بٹھا لیتا ہے اس آدمی کو. اب وہ بیٹھتا ہے تو وہ مشک کافور جو ہے وہ کہیں اس آدمی کو، جو جس کی گاڑی ہے، جو گاڑی چلا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا ہارٹ کرتی ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ ساتھ ہی اسے اشارہ کرتا ہے. آگے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے وہ بھی کوئی مجبور ہے، اسے بھی بٹھا لو، نیکی ہے. وہ گاڑی اس کے پاس بھی روکتا ہے اور وہ بھی پیچھے سے آ کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ جو ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو پیچھے بیٹھا ہوا آدمی اس کو ایک دم کہتا ہے کہ جی آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں. کہتا ہے نہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں بیٹھا. تو وہ جو آدمی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، میں جس کی روح نکالنے آتا ہوں صرف اسے دکھائی دیتا ہوں، اسے میں دکھائی نہیں دوں گا. اب تو وہ ڈرائیور کے جو ہے وہ آسان خطا ہو جاتے ہیں کہ یہ تو میری روح لینے کے لیے آیا ہوا ہے اور یہ موت کا فرشتہ ہے. اب وہ اس کو کہتا ہے کہ تم یوں کرو کہ آگے ایک مسجد آئے گی، ادھر گاڑی روکو اور جا کے فوراً وضو کرو اور گر جاؤ سجدے میں، اور اپنے گناہوں کی معافی جو مانگنی ہے خدا سے مانگ لو. اب ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، اترتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے ادھر. اب وہ اندر چلا جاتا ہے نماز پڑھنے، اور وہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے بیچارہ، چیخ رہا ہے کہ اے خدا مجھے معاف کر دینا. کہ ادھر سے ہم باہر دکھاتے ہیں کہ وہ دونوں جو ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈبل سگریٹ جو ہے وہ دو سگریٹ جو ہیں وہ منہ میں ڈال کے ان کو کرتا ہے، اور ایک ساتھ والے کو دیتا ہے جو پیچھے آ کے بیٹھا تھا، اور کہتا ہے چل یار آج کی واردات بھی بڑی اعلیٰ ہو گئی. وہ کہتا ہے تو بھی بڑا حرامی ہے، بڑا تو نے کمال ایکٹنگ کی ہے. کہتا ہے گڈ. یہ ایک کہانی. اب یہ کہانی جو ہے اس کی شارٹ فلم جو ہے اگر وہ بنتی ہے تو خوبصورت ہے. شارٹ فلم کا جہاں تک ہے تعلق، وہ 5 منٹ سے لے کے 25 منٹ تک کا آپ کے پاس ڈیوریشن ہے. سو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ 10 منٹس کی کر رہے ہیں یا 15 ہے، 20 ہے، 18، 21، 22، مطلب آپ کے پاس ایک ہے رینج. جو فل لینتھ فلم ہے وہ تقریباً 1 گھنٹے سے لے کے 2.5-3 گھنٹے تک اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے. ڈرامے ہمارے ٹی وی میں جو چل رہے ہیں ان کے بیچ میں بھی 25 منٹ، 50 منٹ لانگ پلیز جو ہیں وہ 90 منٹس یا 100 منٹ سے بھی زیادہ کی ڈیوریشن لیے ہوتے ہیں. تو یہ جو کردار ہے اور کہانی ہے، ان کے ساتھ جو ہے ساری کی ساری نسبت وہ ہے ڈرامے کی. اب ریڈیو پلے ہے، تھیٹریکل پلے ہے، ٹی وی پلے ہے یا فلم ہے، ان چاروں ڈرامے کے میڈیمز کے بیچ میں مشترک چیز جو ہے وہ کہانی ہے. سو ہمارا سب سے وہ جس پر میں بات بھی کر رہا ہوں کہ بنیادی چیز جو ہے وہ کہانی ہے. کہانی کی گرفت، اس کے اتار چڑھاؤ اور اس کے اندر جو کانفلکٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا، اور کچھ اور گمکریز بھی ہوتی ہیں جو کہانی کو اور کرداروں کو ایسے لے کے چلتی ہیں کہ ایک دلچسپی سی قائم رہتی ہے. کہانی جو ہے وہ اپنا کانفلکٹ اگر لے آئی ہے تو پھر وہ اس کا پورا دھاگا جو ہے اس کانفلکٹ کے گرد ہی گھومتا چلا جاتا ہے.
کلائمیکس تک. اب کلائمیکس جو ہے وہ اپنے طور پہ ایسا ہے کہ جیسے افسانہ ہوتا ہے, اس کی پنچنگ لائن ہوتی ہے کہ آپ آخری لائن جب افسانے کی پڑھتے ہیں تو مڑ کے واپس پورے افسانہ دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. یوں ہی ایک ناول میں لکھا ہے, وہ آ جائے گا اسی سال انشاءاللہ. اس کے بیچ میں میں نے ایک تجربہ کیا ہے, کیونکہ کردار نگاری کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت ٹول جو ہے اس میں, وہ ہے انڈائریکٹ کریکٹرائزیشن کا. بعض اوقات کہانی بھی آپ انڈائریکٹ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اب وہ ناول بھی جو ہے اس پہ پوری کہانی جو ہے وہ انڈائریکٹ بیان کی جا رہی ہے. کردار بھی جو آ رہے ہیں وہ 2 حاضر کردار ہیں, باقی تمام کردار بڑے اسٹرانگ ہیں, خوبصورت ان کی کنٹریبیوشن ہے پوری کہانی میں, انہوں نے پکڑ کے بھی رکھا ہوا ہے, لیکن وہ غیر حاضر ہیں. ان کے بارے میں یہ 2 کردار جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں, اور ان کی باتوں سے وہ کردار جو ہے اس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو رہی ہیں. ایون اس حد تک کہ وہ کردار نظر آنے لگ جاتے ہیں, وہ موجود ہوتے ہیں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی, آپ کے ذہن میں ان کی تصویر بن جاتی ہے. سو یہ کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ مکینکس تو وہ ہیں اپنے طور پہ, لیکن ہرمن ہیسے جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی کہ انسان کو ہر چیز سکھائی جا سکتی ہے. اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان کو سکھائی نہ جا سکے, یا اس کو سیکھنے کی اہلیت انسان کے اندر نہ ہو. صرف ایک چیز ہے جو انسان کو سکھائی نہیں جا سکتی, اور وہ ہے ذہانت. سو یہ ذہانت جو ہے یہ ایک بنیادی میرٹ جو ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور انہیں جانچنے کے لیے, یہ ایک اہم چیز ہے. اب اس کے ساتھ آپ اگر اب ہم اسکرپٹ کے ایریا میں اگر آتے ہیں کہ ایک کہانی ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم اسکرپٹ میں کیسے ڈھالیں گے, چاہے وہ 10 منٹس کا ہے ایک شارٹ فلم کے لیے, یا 15 منٹس کا ہے, یا 25 منٹس کا ہے ایون, اسے آپ نے کیسے کرنا ہے. اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اور پہلی چیز جو ہے کہ کہانی کی کلیئرٹی جو ہے وہ 100% پہلے آپ میں موجود ہو. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ اس میں آ جائے گا کہ وہ جو کردار ہیں ان کی جانچ پرکھ اور ان کا سارا موومنٹ اور وہ تمام ان کا کریکٹر جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس ایک مکمل اور کردار زندہ ہوں آپ کے سامنے جنہیں آپ نے لکھنا ہے. اب یہ کردار جو ہیں یہ اپنے طور پہ پوری کہانی کو ایک رنگ دے دیتے ہیں, ایک حسن دے دیتے ہیں, کیونکہ کردار کے بغیر کہانی نہیں بنتی, کردار کی موجودگی ہی کہانی ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندہ انسانوں کا کردار کی بجائے کوئی جامد اشیاء جو ہیں, اسٹیٹک چیزیں جو ہیں وہ بھی کردار ہوتی ہیں. اب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 2 لڑکے ہیں, گلی میں ان کی لڑائی ہوئی ہے, ایک نے پتھر اٹھا کے مارا ہے ایک دوسرے لڑکے کے سر میں, اس کے پٹی پہ وہ پتھر لگا ہے, خون نکلا ہے, پتھر پہ خون لگا ہے, پتھر دور جا گرا اور وہ لڑکا گر کے مر گیا. اب یہاں پر جو گر کے مر گیا وہ ایک کردار ہے, انسانی کردار ہے, اور جس نے مار دیا وہ بھی ایک ہے. وہ کون ہیں, وجہ کیا تھی لڑائی کی, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ ان کے بیچ میں جاتے ہیں. لیکن اصل چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو پتھر ہے, ایک بے جان پتھر جس پہ خون کا دھبا لگ گیا ہے, اب وہ پتھر جو ہے وہ تھانے میں جاتا ہے, تھانے سے وہ پتھر جو ہے وہ لیبارٹری میں جاتا ہے, لیبارٹری سے واپس وہ تھانے میں آتا ہے, اور اپنی رپورٹ کے ساتھ وہ اگلے دن جج کی ٹیبل پہ پڑا ہوتا ہے اور ساتھ رپورٹ پڑی ہوتی ہے. سو اب وہ پتھر ہے لیکن وہ ایک کردار بن گیا ہے. سو ایسے ہی بے جان چیزیں جو ہیں, مثلاً ایک چھوٹی بچی ہے, معصوم سی بچی ہے, اسے گڑیا کے ساتھ بہت پیار ہے,
صبح سے لے کے رات تک گڑیا کے ساتھ ہر وقت وہ کھیلتی ہے، رات کو اسے سلاتی ہے، لوریاں دیتی ہے، ایک محبت ہے اس کی اس گڑیا کے ساتھ۔ ایک دن اس کی نظر سے ذرا سا اوجھل ہوتی ہے گڑیا، وہ کہیں جاتی ہے تو پیچھے آ کے دیکھتی ہے تو بلی نے آ کے اس کو نوچا اور پھاڑ دیا اور مار دیا۔ اب وہ جو اس لڑکی کی نسبت اس گڑیا کے ساتھ ہے وہی اس کی دنیا ہے، اور وہ اس کے لیے جس طرح سے روتی ہے وہ اس کو کوئی چپ نہیں کرا پاتا۔ بہرحال کوئی نئی گڑیا اسے دے کے شاید بہلا لیا جاتا ہے، لیکن وہ گڑیا بھی ایک کردار ہے، بے جان کردار ہے۔ ایسے ہی ایک اور کہانی اگر ہم دیکھیں تو ایک لڑکا ہے جسے گٹار کا بہت شوق ہے، ماں باپ سے کہتے ہیں مجھے گٹار لے دیں، ماں باپ جو ہیں کہتے ہیں ذرا پیسے کم ہیں، بجٹ تھوڑا سا کلیئر ہوگا تو لے دیں گے، لیکن وہ موسیقی کا دیوانہ ہے اور گٹار لینا چاہتا ہے، اس کا ٹارگٹ ہی وہی ہے بس۔ تو کسی طور وہ گٹار جو ہے وہ ان کے بجٹ میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو خرید کے دے دیتے ہیں۔ اب وہ گٹار کی پک بھی اس کے تکیے کے نیچے پڑی ہے، رات کو گٹار بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ہر وقت بجا رہا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ اس کی زندگی چل رہی ہے، وہ اس کا خواب ہے موسیقی کا۔ لیکن رات کو گھر میں چور آتے ہیں اور سب کو باندھ کے ہر چیز جو ہے ان کا زیور، پیسہ، ساری چیزیں لے کے اکٹھی کر کے تو جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک ان میں سے جو چور ہوتا ہے اس کی نظر گٹار پہ پڑ جاتی ہے اور وہ جاتا ہے اور وہ گٹار اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب گھر کی ساری دولت لٹ گئی ہے، اس دولت کا اس کے ادھر کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی تو دنیا لٹ گئی ہے جو اس کا گٹار چلا گیا۔ سو یہ گٹار بھی ایک کردار ہے۔ سو بے جان اشیاء کا بھی کہانی کے اندر، فلم کے اندر، ڈرامے کے اندر، جیسے جانور اور پرندے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی کردار کے طور پہ آپ کے ڈراموں میں اور آپ کی کہانیوں میں خوبصورت جان ڈال دیتے ہیں۔ سو انسان جو ہے جو کہ انتہائی پراسرار اور انپریڈکٹیبل بندہ ہے، اب وہ کردار جو ہے وہ کتنا کمپلیکسڈ ہوتا ہے۔ اب اس کو جاننے کے لیے آپ کو اپنی نفی کرنا پڑتی ہے کہ آپ کو وہ کردار بن جانا ہوتا ہے اور آپ اپنا آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ آپ نہیں رہتے، آپ وہ کردار ہیں۔ اب آپ لکھ رہے ہیں لیکن بول کردار رہا ہے۔ کردار اتنا مضبوط ہے کہ وہ اب خود ہو گیا ہے، اور کردار کو خود ہو جانا چاہیے۔ جب تک وہ خود نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ جو ہے اسے لکھ رہے ہیں، وہ اپنا آپ لکھوا نہیں رہا یا خود نہیں بول رہا۔ سو بنیادی چیز کردار کی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جاننا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب بہت سے کردار ایسے ہوتے ہیں جو ایک اپنی میں کے ساتھ، جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا انگوٹھے کا نشان ہے یہ ہماری میں ہے۔ اس انگوٹھے کے نشان جیسا اس دنیا میں نہ کبھی کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ہم سب لوگ اس قدر نایاب ہیں، اور یہ کردار جو ہے یہ اس قدر نایاب ہوتا ہے۔ سو ایک کردار جو کہ خود ہو جانا ہوتا ہے اس کا ہے وہ فکشنل۔ کہیں آپ نے ہوا سے پکڑا ہے، اس کو بنانا شروع کیا ہے اور اس کے پاؤں آپ نے زمین پہ لگا دیے اور وہ حقیقت بن گئی۔ اب آپ اس کو ڈرامے میں لے آئیں، اس کردار کو کہیں ناول میں لے آئیں، کہیں افسانے میں برت لیں، کہیں بھی لے جائیں، وہ کردار خود ہے، وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے اور کہانی آپ کو وہ بتا رہا ہے، یہ اور اپنے بارے میں بھی بتا رہا ہے میں کدھر چلنا ہے میں نے۔ بہت سے ایسے بڑے بڑے رائٹرز بھی ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت کہانیاں بھی لکھیں، ڈرامے بھی لکھے، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ خود کردار کے اندر بولنے لگتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے رائٹر کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ وہ پھر
یہ جو ڈرامہ ہوتا ہے، فلم ہوتی ہے، یا یہ جو چیزیں ہیں، یہ کبھی بھی چھپی نہیں رہتی، یہ ایکسپوز کر دیتی ہیں آپ کو. آپ نے جو بھی لکھا ہے وہ آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہے، آپ کی لکھائی جو ہے، آپ کی تخلیق جو ہے. سو اس تخلیق کو خوب رچاؤ کے ساتھ اپنے اندر گوندھنا چاہیے، اپنے اندر بنانا چاہیے، تا وقتے کہ وہ کردار خود ہو جائے. اب اس کا خود ہونا جو ہے وہ کہانی کی سمت بھی بنا دے گا اور اسے لے کے چل نکلے گا. کہانی اب آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ نے جو اس کے اندر مکینیکلی ڈرامہ بنانے کے لیے، اسکرپٹ لکھنے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے اور سب سے پہلی مکینیکل بات ہے کہ کہانی آپ کے پاس مکمل ہے، کردار بھی آپ نے جانچ لیے، آپ خود چلے گئے ان کرداروں کے اندر، یا وہ کردار آپ کے اندر اتر آئے، تو آپ کی کہانی جو ہے وہ آپ سے سب سے پہلے ڈیمانڈ کرتی ہے سین ڈویژننگ کی، کہ آپ نے اوپن کہاں سے کر رہے ہیں. کہانی تو آپ کے پاس پوری ہے، اوپن کہاں سے کرنا ہے آپ نے. اب وہ پہلا سین کون سا ہوگا؟ اب وہ پہلا سین جو ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کچھ یوں ہوتی ہیں کہ اس سین میں، یا کم از کم اس سے اگلے سین میں ہی کانفلکٹ جو ہے یہ سامنے آ جائے. اب کہانی جو بھی ہے آپ کی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کہانی کا کانفلکٹ کیا ہے، تو وہ کانفلکٹ جو ہے وہ کہیں ابتدا میں آنا چاہیے، کیونکہ وہ پکڑ لیتا ہے. وہ کانفلکٹ جو ہے وہ پڑھنے والے کو، دیکھنے والے کو وہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. اب وہ ان کی توجہ جب آپ نے حاصل کر لی تو پھر کہانی کا تواتر جو ہے، اس کی مرحلہ وار آگے چلنا، وہ آپ نے مختلف سینز میں ہی لے کے چلنا ہے اسے، کیونکہ یہ ڈرامہ ہے یا شارٹ فلم ہے. سو وہ جو گاڑی جا رہی ہے اور اس نے راستے میں بندہ بیٹھا ہے اور پھر وہ آگے جا کے اترے ہیں، سپوز یہ ہے تو اس کے تو دو سین ہیں، ایک آؤٹ ڈور ہے اور ایک انڈور ہے مسجد کا. سو وہ جو آؤٹ ڈور ہے اس میں اس کہانی کا جانا، اس کا گاڑی کا جانا، اس کا بیٹھنا، اور وہ پورے کا پورا اس کے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں. پھر گاڑی رکی ہے اور اسے اندر بھیج دیا گیا مسجد میں. اب وہ جب مسجد میں گیا تو وہاں جا کر ہمیں جیسے پہلا کٹ ملتا ہے کہ ہم پھر مسجد کے اندر ہیں، ہم باہر سے آ گئے. پھر مسجد کے اندر اس کا گڑ گڑانا، رونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے ہم دوبارہ باہر آتے ہیں آؤٹ ڈور میں. وہ گاڑی جا رہی ہے اور وہ دونوں بیٹھے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اب یہ تین سین ہیں جن سے آپ نے یہ پوری ایک شارٹ فلم جو ہے یہ بنا لی. بعض دفعہ کہانی اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ پے در پے سین مانگتی ہے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ابتدا کے زمانوں میں ڈرامے لکھ رہا تھا تو میں نے استفادہ کیا ہے، شاید مسعود صاحب نے تو خیر ابتدا ہوئی میری ان سے، انہوں نے مجھے سکھایا، لیکن وہیں پر کچھ اور بھی بہت خوبصورت اور بڑے رائٹرز تھے، جن میں سرمد صاحبائی صاحب تھے، وہ ہمارے اسکرپٹ ایڈیٹر تھے، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا. اسی طرح شعیب منصور جو ہیں وہ بھی پروڈیوسر تھے ہمارے سینٹر پر ہی، ان کے ساتھ بھی رابطہ اور ملاقات رہتی تھی. تو ایک دفعہ مجھے ایک پلے دیا گیا جو کہ بلیک اینڈ وائٹ زمانے کا پی ٹی وی کی ایک سیریز چلتی تھی. سیریز اور سیریل آپ جانتے ہوں گے کہ سیریز جو ہے یہ انڈیویجول پلیز ہوتے ہیں، سنگل پلیز ہوتے ہیں، لیکن کچھ سیریز جو ہیں ایسی ہیں جن میں سٹاک کریکٹرز ہوتے ہیں، ہر دفعہ کہانی نہیں ہوتی. سو ایک آؤٹ لائن جو کہانی کی لے کے آپ چلتے ہیں، وہ کہانی جو ہے جیسے گیسٹ ہاؤس ہے، وہ ہر دفعہ کہانی ایک گیسٹ ہاؤس کے اندر آتی ہے اور پورے گیسٹ ہاؤس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو وہ جو پرانی سیریز تھی وہ سنگل پلیس سے ہجرت کر کے آنے والے پلیٹ فارم تھا اس کا نام، کہ وہ لاشیں آ رہی ہیں ٹرین پر اور اس طرح کا، اور وہ ساری فضا ہے وہ ہجرت کے ٹائم کی. تو وہ پرانا ڈرامہ تھا احمد شمیم صاحب کا لکھا ہوا. یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے پلے کو مجھے ری رائٹ کرنے کے لیے دیا گیا.
اس وجہ سے کہ اس کے ٹوٹل 5 سین تھے. اب پرانا وقت جو تھا پی ٹی وی کا، اس کے بیچ میں تو ایسا بھی تھا کہ 2-3 سین کا ایک ڈرامہ کر کے لائیو جاتا تھا بالکل ابتدا میں. پھر کچھ اکوپمنٹ آئے اور کچھ ریکارڈنگ کا ان کا سلسلہ ہوا، تو اس کے بیچ میں بھی ان کے پاس وہ جو پورا اسٹوڈیو کا سیٹ اپ اور وہ تھا سب کچھ، اس کے بیچ میں بھی کوئی وقت ان کے پاس بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا. لہٰذا وہاں بھی کوئی 4-5 سین جو ہیں وہ ادھر ہی کر لیے جاتے تھے اور چلتا تھا. یہ ایک ایوریج سی چل رہی تھی اس وقت 25 منٹ کے جو پلیز تھے ان کی، کہ 4 یا 5 سین میں ہو جاتا تھا. تو وہ پلے جب 4-5 سین والا مجھے دیا گیا تو اس کے میں نے کوئی 18-19 سین کر لیے. فارمیٹ اس کہانی وہی ہے، اس سے باہر نہیں ہم نکلے. کردار بھی سارے انہی کے ہی ہیں، انہی کو لے کے چل رہے ہیں ہم. لیکن وہ سینس بنانے کے لیے کہ مجھے وہی شعیب منصور صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یار ڈرامے کا ٹیمپو جو ہے یہ اس کے سینس کے ساتھ ہوتا. اگر 25 منٹ کا پلے لکھنا ہے تو اس کے کم از کم سین جو ہیں وہ 20 سے کم بالکل نہ ہوں. اگر 25-26 بھی ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. سو ایسے ہی 40 منٹس کا پلے لکھا جائے تو اس کے بھی 30 سینس سے ابو ہی ہوں، 40 سے زیادہ بھی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. یہ وہ ٹیمپو جو اب زمانہ آ گیا ہے، اس میں اب وہ ڈرامے کا پرانا ٹیمپو نہیں رہا، اس میں سپیڈ آ گئی. سو یہ سین ڈویژننگ جو ہے، آپ کے پاس جو بھی کہانی ہے، چاہے وہ شارٹ فلم ہے چاہے وہ ڈرامہ ہے، اس کی ڈیوریشن آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ نے وہ سین ڈویژننگ اس کہانی کے اندر سے جو لینی ہے، وہ جو ہے وہ مرحلہ ہے، وہ سیڑھیاں ہیں جو ایک ڈرامے کو چلا رہی ہیں. پہلا سین، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور کہانی اور کردار جو ہیں اور وقوع جو ہے، واقعات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور آپ ان کو لے کے ڈرامے کی گرفت بھی بنائے ہوئے ہیں اور آپ ڈرامہ لکھتے چلے جاتے ہیں. تو وہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنا ایک حسن رکھتا ہے آپ کی جانکاری کے ساتھ. لیکن بعض اوقات جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں ویور نہیں ہوتا. یہ بعض لکھنے والوں میں یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے کہ وہ ویور کے پوائنٹ آف ویو سے ڈرامے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ڈرامہ لے کے چل رہے ہوتے. سو وہ ایک پری کنسیپڈ ایک آئیڈیا اور کریکٹرز وہ اپنے پاؤں نہیں جما سکتے. دیکھنے کو تو وہ یوں ہی گزر جائے گا، لیکن آج کل اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ تو فنگر ٹپس پہ ہیں چینلز، آپ نے چھوڑنا ہے اور کہیں اور نکل جانا ہے. سو ڈرامہ پکڑ لینا چاہیے. پہلا سین ہی جو ہے آپ کا وہ اتنا خوبصورت ہو اور دوسرے سین کے ساتھ آپ ویور جو ہے اس کو آپ انوالو کر لیتے ہیں اپنے اس کے اندر، تو یوں ڈرامہ جو ہے وہ اپنی ایک سمت بنا لیتا ہے جو کہ ایک کمیونیکیشن بھی اپنے اندر رکھتا ہے، ابلاغ بھی رکھتا ہے اپنے ویور کے ساتھ. اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ویور کے ساتھ مل کے ڈرامہ محض اکیلا ڈرامہ نہیں ہوتا. اگر اس کو دیکھنے والے نہیں ہیں تو ڈرامے کی کوئی معنی نہیں ہے. سو ڈرامہ دیکھنے والوں کے لیے لکھا جا رہا ہے. سو دیکھنے والوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ پورا ڈرامے کو ترتیب دیتے ہیں تو وہ آپ کی ایک کامیابی کی صورت ایک خوبصورت ڈرامہ بھی بنتا ہے. اب جو ہے کہانیاں کہاں کہاں سے آئیں، کچھ میں نے آپ کو سنائیں بھی، لیکن یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے قبرستان جو ہے وہ ایک فکشن بھری لائبریری کی طرح لگتے ہیں. کسی بھی قبر کے اندر جو ڈھانچہ ہے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھیں تو یا وہ اپنی کہانی کا ہیرو ہے یا ہیروئن ہے. یعنی اتنا مختلف ہے ہر کوئی، اتنا مختلف ہے، اور ہر کسی کی اپنی ایک کہانی ہے اور وہ اپنی کہانی کا یا ہیرو ہے یا وہ ہیروئن ہے. سو کہانی ہیں جو اس وقت بھی اس دنیا میں ہمارے ارد گرد ہمارے سامنے ہیں، اور کتنی کہانیاں گزر چکی، کتنی کہانیوں نے ابھی گزرنا ہے. سو کہانی جو ہے یہ ایک محبت ہے.
اگر آپ کو کہانی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور آپ اسے جانچنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے آپ دوستی بنا لیتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ کہانی مشکل جو شروع میں لگتی ہے, جب آپ کے قابو میں آ جاتی ہے اور آپ جان لیتے ہیں کہ کہانی کیسے بنائی جاتی ہے, تو پھر کہانی بنانا آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا. آپ کہیں سے کوئی بھی کردار اٹھا لیں, کوئی بھی اس کو نام دے دیں, اس کی کریکٹرسٹکس نکالنا شروع کریں, وہ بنتے بنتے ایک زندہ انسان آپ کے سامنے آ جائے گا کردار. پھر آپ اسے کسی بھی کہانی میں ڈال دیں. اب ہم سارے لوگ بھی جو ہیں اپنے اپنے خاندانوں میں, ہماری جو پیدائش ہے وہ آلریڈی ایک کہانی چل رہی ہے جس میں ہم آ کے گر گئے. اب اس ساری کہانیاں جو وہ پوری کہانی چل رہی تھی, ہم اس کا ایک حصہ بن گئے ہیں, لیکن اس کا حصہ بننے کے باوجود ہم خود بھی ایک کہانی کے طور پہ اپنے آپ کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس انداز سے چیزیں جو ہیں یہ ڈرامٹائز بھی کی جاتی ہیں, افسانوں کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی. اسکرپٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو بات میں ابھی تک آپ کو بتائی کہ اس کی سین ڈویژننگ کا جو مرحلہ ہے وہ بہت اہم ہے. اب اس کے بیچ میں آپ کا اپنا فریم آف ریفرنس, آپ کا اپنا زندگی کا تجربہ, آپ کا اپنا جو مطالعہ ہے اور مشاہدہ ہے زندگی کے حوالے سے, وہ کہیں آپ کی کہانی میں اور کرداروں میں واضح طور پہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نا. آپ کیوں لکھتے ہیں کہانی؟ کہانی اسی لیے لکھی جاتی ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کلیئرٹی جو ہے وہ آپ کو کہانی بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہے اور آپ اسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور مجھے تو بڑا لطف آتا ہے. مجھے کہانی بنانا اب جو ہے وہ یوں ہی لگتا ہے کہ یار اس سے خوبصورت اور اس سے جوائے شے کوئی اور ہے ہی نہیں. کہیں سے بھی کوئی کہانی آ جائے, کوئی بات آ جائے, کوئی کردار ہو, ایسے ہی لڑ جائے آپ کو کہ یار یہ کیا چیز ہے. ہمارے اپنے زندگی میں ارد گرد روزمرہ میں ہمارے سامنے کئی کردار آتے ہیں اور ہمیں ایک دم سے جھٹکا سا بھی دیتے ہیں, لیکن ہم کہیں اور اپنی طرف لے جاتے ہیں, زندگی میں چل رہے ہیں, ہماری توجہ ادھر نہیں ہو پاتی. یہ جو سارے کا سارا ہے آپ کا فوکس کہانی کار ہونے کے ناطے بڑا شارپ ہونا چاہیے. یہ جتنا شارپ ہوتا ہے اتنی ہی آپ کی وہ جو ہے نا اس کو کہانی کی اٹھان کو وہ آپ بہتر سے بہتر طور پہ پیش کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ابھی اور بھی کچھ باتیں ہوں گی, اور اسکرپٹنگ کا جو کچھ انہوں نے دے دیا ہوا ہے آپ کو, کچھ پیپرز آپ کے پاس آئے ہوں گے, ان کو آپ تھوڑا سا فل کر لیجئے. یہاں پہ 2 لوگ موجود ہیں, ایک شمائل خٹک ہیں, ایک صاحبان خالق ہیں. یہ آپ کے تھوڑا سا مجھے ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ آپ کی جو کہانیاں اور سٹوریز ہیں میں وہ بھی ان کے ساتھ میں بھی شیئر کروں گا, لیکن وہ آپ ان کو جب دے دیں گے تو اس کے بعد ہم ان کہانیوں میں سے کسی پہ یا کسی چیز پہ ہم پھر مزید بات بھی کر سکیں گے. اب اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتا دیں. میں تو گھر سے چلتے وقت سوچ رہا تھا کہ میں ادھر جا کے کیا بولوں گا, کیونکہ گھنٹہ پورا بولنا ہے یا سوا گھنٹہ تو کیا ہوگا. میں نے سوچا یار میں جاؤں گا اور بس بولنا شروع کر دوں گا, تو جو کچھ میرے پاس ہے جتنا کچھ ہے اسے میں شیئر کر لوں گا. اس مختصر سی گفتگو کے بیچ میں کہانی, کردار اور ڈرامہ جو ہے اس پر ہماری بات ہوئی. کچھ کہانیاں ایسے ہی مثال کے طور پہ آپ کو سنائی بھی, یوں ہی آپ کا موڈ بنانے کے لیے. تو اب اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں, میں اگر اس کا جواب جانتا ہوا تو جواب دوں گا. جی میں پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ حالانکہ دھوپ میں بال سفید نہیں ہوئے اور باہر آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو کچھ آپ میرے بارے میں جانتے بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اور مطالعہ کرتے ہوئے مطلب آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ کتنی کتابیں آپ نے زندگی میں پڑھی ہوں. لیکن گریٹ کمپلیمنٹ ٹو یو اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ دیر ور کوائٹ اے فیو نیو تھنگس دیٹ آئی ہیڈ ٹو لرن فرام یور ٹاک. سو بہت شکریہ پہلی بات تو. تھینک یو.
تو میں صرف اپنی کریکشن کے لیے جو کچھ میں سمجھا ہوں، ایک چھوٹی سی بات جس میں مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے، وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر کہانی میں کیریکٹر بیسڈ نہیں ہے تو شاید وہ اپیلنگ نہیں ہوگی. یہی آپ نے بات کی، کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے 2 قسم کی کہانیاں، ایک ایونٹ بیسڈ کہانیاں ہوتی ہیں اور کچھ کیریکٹر بیسڈ ہوتی ہیں. تو آئی مے بی رانگ، بٹ جو آپ کے کہنے سے مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جو کیریکٹر بیسڈ کہانی نہیں ہوگی وہ شاید اتنی اپیلنگ نہیں ہوگی، یا وہ اس کے اندر اتنی ڈیپتھ نہیں ہوگی. یہ آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ایونٹ بیسڈ جو کہانی ہوتی ہے وہ بھی کوئی کریکٹر لیس کہانی تو نہیں ہوتی. اس ایونٹ کے اندر جو کوئی بھی کیفیت ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہیں کردار ہی برت رہے ہوں گے نا. سو کردار جو ہے وہ بہرحال ہر جگہ موجود ہے. اب کچھ کہانیاں ایسی کہہ لیں جو کہ بالکل ایبسرڈ کہانی ہے، ایبسرڈ کہانی ہے جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. کچھ کہنا چاہ رہا ہے لکھنے والا، اور وہ سمبولیکلی یا سوریلسٹکلی وہ چیزوں کو بناتا ہے اور ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور وہ گزر جاتی ہے. لیکن ایک ہمارے ہاں ایک روایت سی چل رہی ہے کہانی کی. سو ہم یوں اگر کہہ لیں کہ ہماری ایک روایتی کہانی ہے اور ایک ہماری آج کی ماڈرن کہانی ہے. اب یہ 2 طرح کی کہانیاں جو ہیں انہیں ہم لے کے چل رہے ہیں اپنے اس ٹائم میں، کہ ہم آج کے لوگ ہیں، ہم آج کی دنیا میں رہتے ہیں، 21ویں صدی کے ہم گزر میں ہیں. سائنس کہاں کہیں چلی گئی ہے، ناسا کیا کر رہا ہے، ہبل کیا دکھا رہی ہے. یہ دنیا اب وہ نہیں رہی جو آج سے پہلے تھی. سو اس بدلی ہوئی دنیا کے اندر کہانیوں میں بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوں گی. سو وہ کہانیاں جو ہیں ان میں اگر کردار جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آ رہا جیسے روایتی کہانیوں میں آیا تھا تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کردار بہرحال کہیں نہ کہیں ہے، چاہے وہ جامد و ساکت کردار ہے، چاہے وہ پتھر ہے، گڑیا ہے، گٹار ہے، یا کوئی انسان ہے، کردار موجود ہے. ایون موسم جو ہے، یہ بھی بڑی خاص بات ہے. موسم جو ہے یہ بہت خوبصورت کردار ہے. یہ آپ کے سین کو اٹھا کے ادھر لے آتا ہے موسم. ایک پلے جو تھا میرا، اس میں ایک سین جو تھا وہ ایسا ہی تھا کہ وہ لڑکا آتا ہے باپ سے ملنے، وہ بیچارہ کہیں کسی سے ادھار لے کے تو جوئے میں ہار گیا ہے پیسے، تو انہوں نے پکڑ کے اس کو اٹھایا ہے، لے گئے، اس کا گردہ نکالا ہے اور وہ بیچا ہے اور اس کو لا کے واپس گھر چھوڑ گئے. تو اب اس کا بیٹا اس کو ملنے آیا ہے اور اپنے باپ کو کچھ پیسے دینے کے لیے آیا ہے. لیکن وہ سارا سین جو تھا اس میں باہر بادل کڑک رہے ہیں، وہ جو ان کا کمرہ ہے اس میں کہیں کہیں لائٹ بھی جو ہے، بجلی جو چمک رہی ہے وہ بھی آ رہی ہے. اب انہوں نے اٹھا کے اس سین کو کہیں اور کر دیا اور وہ آؤٹ ڈور میں کر دیا، صحن میں کر دیا اور ڈے ٹائم میں کر دیا. وہ ختم ہو گیا، اس سین کے اندر جان ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اس میں موسم جو تھا، وہ جو کردار ادا کر رہا تھا، وہ آپ نے موسم کو بیچ میں سے نکال دیا تو وہ سین فلیٹ ہو گیا. سو کردار جو ہے یہ مختلف آپ کے اپنے اندر سے کردار نکل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ موسم کی صورت ہوں، چاہے وہ بے جان چیزوں کی صورت ہوں، یا اس طرح سے دیگر اور بھی بہت سے کردار. اچھا، جو بہت سی نئی باتیں سیکھنے کو ملی اس میں سے ایک نئی بات یہی تھی کہ ایک بے جان چیز، ان اینیمیٹ چیز بھی اور نان ہیومن چیز بھی کردار ہو سکتا ہے. کیونکہ جب آپ نے بات کی کہ کردار بیس اسٹوری ہونی چاہیے، تو ون اسٹوری دیٹ آئی ریٹن، اس میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں کوئی بھی کردار جو ہے نا خاص جاندار نہیں ہے. لیکن ونس یو سیٹ دیٹ، میں نے ریئلائز کیا کہ وہ پوری اسٹوری میں جو مین کیریکٹر ہے وہ نرسری رائم ہے. جو بچوں کی نظمیں ہوتی ہیں نا جو نرسری میں پڑھے، تو دیٹ نرسری رائم از ایکچولی دا مین کیریکٹر، جو کہ دا سنگل تھریڈ دیٹ کیریز تھرو آؤٹ دا اسٹوری. سو دس از اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین فار دیٹ. اور کوئی صاحب کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی آپ. Thank you so much, sir. Luckily and fortunately, I've read your book, TV drama kaise likha jata hai. So one of my colleagues shared it with me since I was teaching screenplay writing at my university. So
I guess this is one of those questions which most of us writers would like to know about. I'm known as a storyteller in my community, and I know that I have this thing, I can tell good stories. And but now, what I am really struggling at the moment is that how can I actually enter in the industry? How can I become a commercial writer? If that's something where you can guide us. Thank you. अच्छा, ये चीज़ जो है, ये इसमें गाइडेंस जो है वो क्या दी जा सकती है कि इस वक्त तमाम ड्रामा जो है वो ऑलमोस्ट कराची में हो रहा है, कुछ जो है लाहौर है, और अब एक दो चैनल जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद में भी अपने ऑफिसेज़ बनाए हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ इस्लामाबाद में जितने भी वो ऑफिसेज़ हैं उनके हम वालों का भी है, और ग़ालिबन दीगर कुछ और चैनल्स भी हैं जिनके यहाँ ऑफिसेज़ हैं, उन ऑफिसेज़ से कांटेक्ट किया जाए, और वहाँ अगर आपका कोई इस तरह से कोई इंटरेक्शन बनती है किसी के साथ कि आप वहाँ अपनी कोई कहानी प्रेजेंट कर सकें। लेकिन कहानी सिर्फ एक सिंगल तो नहीं होती। अब ड्रामा जो है उसमें ज़्यादा जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं वो सीरियल हैं, और सिंगल प्ले और सीरियल जो है इसका फ़र्क ऐसे ही है कि सिंगल प्ले जो है वो एक अफसाना कह लें आप, और जो सीरियल है वो एक नावल है। सो आपके पास अगर नावल है, एक तवील कहानी है, तो उसकी एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन जो है, एक वन लाइनर जो होता है, पूरी कहानी को आप एक पेज में सम अप कर सकें, एक पेज में, 1.5 पेज में, आप वो बना के रख लें। और जब भी कभी उनसे कांटेक्ट होता है आप वो वाली चीज़ जो है उन्हें प्रेजेंट करें कि जी ये मेरे पास है, तो इसे आप देखें, अगर इस लायक समझें तो मैं इस पर काम कर सकती हूँ। सो यूँ ये चीज़ हो जाती है। अदरवाइज़ आपको कोई ना कोई अपने इर्द गिर्द से जो ड्रामे से मुतल्लिक लोग हैं उनमें से किसी से कोई राब्ता हो तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर आपको एक्सेस दे सकते हैं। सो ये एक तरीका है। वरना दूसरी सूरत ये है कि आपके अपने पास इतने पैसे हों कि आप अपना ड्रामा खुद बनाएं। जी कोई और? शोएब साहब, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू आपकी कहानी पे। मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, लेकिन आपकी गुफ्तगू उसमें से एक ऐसी है जो मेरे जहन में बस गई है। मेरा सवाल जो है वो बहैसियत एक कहानी को अप्रिशिएट करने के हवाले से है, और क्योंकि मैं कहानी लिखी कैसे जाए उसमें बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। इंसानी जो तारीख़ है उसमें कहानी इंसानी शऊर में दाखिल कैसे होती है, क्योंकि तारीख़ी हवाले तो आपने दिए भी और काफ़ी मिलते हैं, लेकिन मेरा तजस्सुस आपकी गुफ्तगू के बाद ये मुझे ख़्याल में आया कि चूँकि इंसानी शऊर में कोई चीज़ आ जाए तो फिर वो एक फ्रेम बन जाता है और उस फ्रेम से आप देखना शुरू करते हैं। तो ये इंसानी शऊर का हिस्सा कैसे बनती है तारीख़ी हवाले से, और कहाँ समझ में आता है कि हाँ अब ये कहानी का दौर शुरू हो रहा है, अब बाकायदा कहानी लिखी जाएगी फ्रॉम द फ्रेम ऑफ कहानी। तो ये मुझे एक तजस्सुस मेरे अंदर है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कहानी में ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब यहाँ बैठे बैठे जैसे ना कि कोई भी आप गुफ्तगू कोई कहानी सुनाए तो वो फ़ौरन से उस तरफ माइल हो जाता है बंदा और उस रॉ में बहना शुरू हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता, जिसे कहते हैं ना प्री कॉन्शियस। तो इस बारे में बताएं कि ये क्या होता है कहानी में कि जहाँ कोई सुनाना शुरू करता है और जैसे हम एक चिपक सा जाते हैं उस पर, चाहे वो कैसी ही कहानी हो। तो बहुत मेहरबानी होगी। कहानी असल में हम लोगों के जीन्स में चली आ रही है। इंसानी सरिश्त जो है इसमें कहानी रची बसी हुई है, क्योंकि मैंने वो जो देवमालाई अहद की बात की थी कि उस वक्त कहानी की बुनियादें कहीं पढ़ना शुरू हुई कि वो देवी देवता और वो तमाम चीज़ें और उनकी जो कहानी है कि उनकी शादी हो रही है, बच्चे देवताओं के पैदा हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसके पास कौन सा एरिया है, अब ये कौन कर रहा है और ये कहाँ से आ रहा है। ये आपके अपना अहद होता है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, मुआशरत है, समाजियात है, कि वो तहज़ीबी मज़ाहिर जो आपके सामने हैं हमारे, उन्हीं में से कहीं से आपको कोई कहानी जो है वो अट्रैक्ट करती है, कहीं क्लिक करती है।
بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ ابھی میں نے جیسے مثال بھی دی تھی وہ لنگڑے آدمی والی کہ یوں ہی کسی نے ذکر کیا، لیکن میرا اندر ایک کہانی کار تھا، سو اس نے اس کو کہانی کے بیچ میں لینا شروع کر دیا۔ یوں ہی میرا وہ جو ڈرامہ ہے ایک روپیہ روزانہ، چائلڈ لیبر پہ میں نے لکھا، نیشنل ایوارڈ ملا مجھے اس پہ۔ وہ میں اپنے گھر کے ٹیرس پہ کھڑا ہوں تو میری گلی میں سے 3 لوگ گزرتے ہیں، لڑکے، بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں، اور ایک جو ہے بیچ میں کوئی ہے جو سمت بانڈ کی سونگ جو ہے یہ ایک نشہ ہے ان لوگوں، تو وہ بھی کر رہا ہے، اور کھڑکی میں سے آوازیں اندر سے پڑھنے کی آ رہی ہیں، تو وہ ایک لڑکا بیچ میں آ کے تو ادھر یوں ہاتھ رکھ کے زور سے کہتا ہے کہ او بچوں اچھی طرح سے پڑھنا، اور یہ کہہ کہ وہ ہنستے ہوئے بھاگ پڑے۔ میری تو ٹانگیں ادھر کانپ گئی، میں نے کہا یار یہ خود پڑھنے کی عمر کے بچے، ان کی زندگی کیا ہے، یہ اس کے اندر سے جو آواز نکلی ہے یہ کیا ہے۔ اب یہ 3 کردار میرے ہاتھ لگ گئے، اب میں نے ان کے اوپر سوچنا شروع کیا، تو بیچ میں ان میں ایک چوتھا کریکٹر چھوٹا ڈال دیا میں نے چھوٹو کے نام سے، کہ جو اپنے پڑھنے کے لیے وہ گندگی اٹھا رہا ہے، اور وہاں سے ملنے والے پیسے سے وہ اپنی کچھ کتابیں خریدے گا اور اسکول میں داخلہ لے گا۔ اب یہ تینوں جو ہیں یہ اس کو جو ہے وہ اپنا بنا لیتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا کمال ہے، کیونکہ اس کے آنے سے اب یہ بھی جان کے دیکھیں، اب یہاں بھی ایک گمکری سی ہے نا کہ جس دن وہ آتا ہے اس دن انہیں کہیں کسی پریس کے پچھواڑے ڈھیر کاغذ مل جاتا ہے، اور وہ جا کے دیتے ہیں کاغذ اور خوب پیسے آتے ہیں، تو کوئی آدھی مرغی جو ہے وہ بالٹی مرغ کھاتے ہیں بیٹھ کے، اور گریوی زیادہ بنواتے ہیں اور 16 روٹیاں منگواتے ہیں، تو وہ کھا کے مزے میں جا رہے ہوتے ہیں، تو پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے راستے میں، تو وہ پولیس والا جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تو وہ کہتا ہے جی میں تو پڑھنے کے لیے یہ کر رہا ہوں کام، تو وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کے اسے دیتا ہے۔ اب یہ سب میں کہانی بنا رہا ہوں، یہ پہلے سے نہیں ہے، وہ 3 لڑکے جو گزرے ہیں ان کے گرد مجھے کہانی بنانا تھی، سو وہ کرتے کرتے چھوٹو جو ہے وہ یہاں کہیں آ گیا، اور کہانی کا ایک مقصد جو ہے وہ بن گیا۔ کہانی اپنے مقصد کے بغیر نہیں ہوتی کوئی بھی، کہانی کہنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سو اس کے بیچ میں جو ہے وہ بڑا خوبصورتی سے وہ سارے کا سارا بن گیا۔ سو اس انداز سے اب وہ جو ڈرامہ ہے، اب اتنی کہانی جب میرے پاس آتی ہے تو میں جو ہوں، میں ادھر ہی گلی میں سے گزرنے والے کسی لڑکے سے میں انٹرویو بھی کرتا ہوں، وہ کوئی 1.5-2 منٹ کی بات ہے کہ کہاں سے اٹھاتے، کدھر جا کے بیچتے ہو، کتنے پیسے ملتے ہیں، یہ وہ بات کی اور وہ چلے گئے۔ لیکن میں نے 1.5-2 منٹ 3 منٹ جو ان کے ساتھ بات کی، اس ٹائم میں ان کے جسموں سے اٹھنے والی جو بدبو تھی، اصل میں میرے لیے وہ ایک ٹریک تھا، وہ بدبو جو تھی ان کی زندگی کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے، کہ وہ کیسے ہیں، کہ وہ ایک بیچارے ویگن میں بھی ایک دفعہ بیٹھتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا آگے جا کے بو آتی ہے تو لوگ اتار دیتے ہیں نیچے، لیکن وہ پھر زندگی کی موج مستی میں گم ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے، ہنس کھیل رہے ہیں، پیدل چل پڑتے ہیں۔ سو اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے، اس کے اوپر جس چیز پہ توجہ درکار ہے، اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو اس کی آپ کو جاننے کی جو ہے وہ جو ہے پہلی بات کہ آپ نے سین ڈویژننگ جو ہے وہ کس طرح سے ترتیب دینا ہے۔ اب آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، اگر آپ آئندہ بھی آپ ڈرامہ دیکھیں تو کوئی ڈرامہ اگر آپ کے سامنے شروع ہوگا تو آپ ذرا اس کے سینز کو دیکھیے گا، وہ کٹ ہوتا ہے نا بیچ میں، ایک دوسرا سین آتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا سین آتا ہے، وہ شفٹ ہو رہا ہے، آپ کے پاس کچھ ٹریکس ہوتے ہیں، کوئی بھی ڈرامہ کو سنگل ٹریک تو نہیں ہوتا، اس کے مختلف لوکیشنز ہوتی ہیں اس کہانی کی۔ سو آپ وہ جو ہے پوری کی پوری سین ڈویژننگ جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ کسی ایک ہی جگہ کے اوپر وہ ایک منظر جو ہے وہ نہ چل رہا ہو اور بہت طویل بھی نہ ہو،
कम से कम लफ्ज़ों में, कम से कम उस हिस्से में आपने मैक्सिमम बात कहने की जो कोशिश होती है ड्रामे को और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, वो ऐसे ही आगे बढ़ती है कहानी। और ये जो ट्रैक्स हैं इसकी सीन डिविजनिंग के और ये स्क्रिप्ट राइटिंग के, ये सारे की सारी बुनियाद है आपके ड्रामे की। ये वो स्ट्रक्चर है जिसे डायरेक्टर जो है वो स्क्रिप्ट से भी अबव हो के वो उसे देख रहा होता है। लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर जो जान चाहिए, जो एक ताकत दरकार है, वो उसके डायलॉग्स भी हैं। ये चीज़ भी ध्यान में रहे कि किरदार जब बोलता है तो वो आम ज़िंदगी की ही बातें करता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं बातें कर रहे हैं, वो भी आम सी बातें होंगी, लेकिन उन बातों में बड़ी डेप्थ भी होती है। सादा सी बातें होती हैं, आम आदमी बोल रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे घरों में इधर उधर हम गुफ्तगू करते हैं। आप ड्रामे के परफॉर्मर्स को देखें, वो इसी तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जैसे वो कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे। जो बंदा स्क्रिप्ट पढ़ रहा है या एक्टिंग कर रहा है तो वो कोई अच्छा परफॉर्मर नहीं है। आपको वो किरदार के अंदर चले जाना होता है और एक रोज़मर्रा की जो अंदाज़ है गुफ्तगू का, आपको वो अपनाना होता है। इवन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही होती है, क्योंकि ये विजुअल है। सो इस रेडियो नहीं है, रेडियो में तो बताना पड़ता है ना। रेडियो प्ले लिखते हुए ये जो किरदार होते थे उनके नाम भी लिए जाते हैं जान के कि ये रजिस्टर हो ये नाम, वरना तो वो आवाज़ है सिर्फ कि हाँ राशिद तुम क्या कर रहे हो, राशिद ज़रा बात सुनो, राशिद ज़रा, मतलब नाम जो है उसको आप रिपीट कर रहे हो उसके साथ ताकि वो रजिस्टर हो जाए कैरेक्टर जो है। लेकिन जब विजुअल है तो उसके बीच में तो आप बोले बगैर भी बहुत कुछ कह जाते हो। और ये चीज़ जो है ये राइटर भी जानता है जो स्क्रिप्ट लिख रहा है। सो वो ऐसे सीन्स भी आते हैं जिसमें कि राइटर ही बता रहा होता है कि उस वक्त कैफियत क्या है उसके अंदर की, और वो क्या कर रहा है, कुछ टहल रहा है, चल रहा है, बेचैन है। अब वो सारी जो कैफियत उसकी लिखता है, वो परफॉर्मर जो है उसी कैफियत को लेके आगे आता है और वो एक रियल चीज़ आपके सामने बन जाती है। सो बहुत कुछ उधर कहे बगैर भी आप कह जाते हैं विजुअल में। लेकिन आप दूसरी जगह जो हैं लाइक रेडियो हो गया या इवन थिएटर में भी बड़ा ही कमाल है। थिएटर का जो मीडियम है वो भी इंतहाई खूबसूरत है। उसका भी जो ड्रामा है वो एक और तरह की दुनिया है और बहुत भरपूर दुनिया है वो भी। लेकिन हमारे यहाँ उस दुनिया को तबाह कर दिया हमारे लाहौर के थिएटर ने और कुछ और इस तरह के कारोबारी लोगों ने। ये वही हाल किया उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री का भी हाल हुआ कि वही कारोबारी ज़हनीत जो है वो उधर आई और उसने लेके तो फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया। और यही हाल हमारा इस वक्त ड्रामे में भी चल रहा है कि ड्रामा भी जो है कुछ प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर जिस तरह से इसे लेके चल रहे हैं, वो कोई खालिस्तान वो प्रोफेशनल बहुत से लोगों में नहीं। कमाल प्लेस भी हैं, बहुत खूबसूरत ड्रामे भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक जगह है और वो बहुत थोड़े हैं और कम हैं। सो हमारे स्क्रिप्ट के हवाले से अगर आप लोगों में से किसी के जहन में कोई उलझन, कोई बात हो, कुछ पूछना चाहें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात सर, क्वेश्चन ये है कि इन शॉर्ट मुझे सिर्फ कहानी पढ़ने का और सुनने का शौक़ है। ठीक। जैसे अभी ये सर ने बैठ के बात की कि दो टाइप की कहानियाँ होती हैं, एक इवेंट बेस एंड कैरेक्टर बेस। सो माय कन्फ्यूजन इज़ कि आप ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मेरे तो ख्याल में हर कहानी ही वो इवेंट बेस है। सही। लाइक जैसे अभी आपने कहानी बताई कि मैं बैठा हुआ था, बच्चों की आवाज़ सुनी मैंने और वो पढ़ो ठीक से और वो चले गए, तो देखा जाए तो ये आपकी लाइफ का एक इवेंट है। इस तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारे होंगे या यहाँ पे जितने बैठे हैं सबकी लाइफ में। तो हाउ कि इवेंट बेस एक जो स्टोरी है और एक कैरेक्टर बेस स्टोरी है वो कैसे डिफरेंट हो सकती है?
اس میں ہوتا ایسے ہے کہ ایونٹ بیسڈ سٹوری جو ہے اس کے بیچ میں بھی یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ بھی کوئی سنگل کریکٹر اورینٹڈ کہانی ہو سکتی ہے. زیادہ تر ہمارے ہاں جو کہانیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی ایک کردار نہیں ہوتا, بہت سے کردار ہوتے ہیں. ایونٹ جو ہے وہ محض کسی ایک آدمی کے ساتھ پیش آیا جیسے میرے ساتھ پیش آیا, لیکن وہ 3 کردار تھے. مطلب ان کے بغیر تو وہ ایونٹ ہی نہیں ہے. یس, لہذا کردار جو ہے اس کی موجودگی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کردار کی موجودگی تو ایونٹ میں بھی ہے. اور اگر ایونٹ سے باہر آپ صرف سنگل کریکٹر اورینٹڈ ایک کہانی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایک کردار ہی نہیں ہوتا, اس کے ساتھ بھی بے شمار کردار ہوتے ہیں, لیکن کہانی اس ایک کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, وہ کہانی اس ایک کی ہوتی ہے. سو ایونٹ میں جب بہت سی کہانیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں, بہت سے کردار ہیں, سو ان کی اپنی اپنی کہانیاں بھی ہیں. سو وہ کہانی کا یک رخا ہونا وہ نہیں ہوتا. کہانی کے بہت سے رخ ہوتے ہیں اور کردار کے بھی بہت سے رخ ہوتے ہیں. لہٰذا جب کہانی میں ایونٹ آتا ہے تو وہ کردار کی معرفت آتا ہے. سو کردار کے بغیر جو ہے وہ کہانی نہیں ہوتی. یہ تو کلیئر ہو گیا. جی ہیلو, میرا یہ سوال ہے کہ آپ کوئی ٹپس دے سکتے ہیں کوئی ڈائلاگ رائٹنگ میں اگر ہم 2 لوگوں کے درمیان میں کر رہے ہوں تو جس طرح میرا ایکسپیرینس تھوڑا سا تھیٹر سے ریلیٹڈ ہے, لیکن تھیٹر میں آپ تھوڑا سا آڈینس کو بھی استعمال کرتے ہیں اور مطلب آپ مونولوگز میں چلے جاتے ہیں, اور لیکن جب اسکرین رائٹنگ میں دیکھتے ہیں تو آپس میں جو کیریکٹرز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ایک قربت سی ہوتی ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے ڈائلاگ کا. تو وہ لکھتے ہوئے کیسے آپ سوچ سکتے ہیں ان اے سینس کہ ان کو ایک ڈائلاگ کو کاٹ کے کب کسی نے انٹرفیئر کرنا ہے, کہ وہ ایک پورا ان کے درمیان میں جان پہچان ہو, کیونکہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تب آپ نئے کیریکٹرز انوینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ وہ ان کے درمیان میں وہ بانڈ شاید فیل نہیں کر سکتے اتنا جتنا ہونا چاہیے ان کے آپس میں بول چال میں. تو اس پہ کوئی ٹپس دے سکتے ہیں کہ آپ ذہن میں کیا رکھتے ہیں ان ڈائلاگ رائٹنگ؟ یہ سوال ہے. جیسے مجھے سمجھ آئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ کردار کو جان لیتے ہیں نا تو پھر آپ اس کو اپنی کہانی میں لے کر آتے ہیں نا. تو جس کردار کو آپ نے جانا ہوتا ہے, میں نے ابھی خاصی تفصیل سے بتایا کہ کردار خود ہو جاتا ہے, وہ آپ کا نہیں ہوتا. تو جب کوئی خود ہو جاتا ہے تو وہ پھر خود بولتا ہے. ہر کردار کی اپنی بیسک کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپ کے ہاتھوں میں ہیں, اور جو سچویشن ہے, سے ایک سین ہے جس میں 3 کریکٹرز بیٹھے ہیں, کیوں بیٹھے ہیں, کس موضوع پہ بات ہونی ہے, کیا ہو رہا ہے. سو وہ کہانی کا جو تانا بانا ہوتا ہے وہ ان کے ڈائلاگس کے بیچ میں ہی کہیں چل رہا ہوتا ہے. سو آپ وہ والی چیز جو ہے بس ذہن میں رکھیں کہ آپ کی کہانی کا جو ایک روانی ہے اس کے بیچ میں وہ کردار جو ہیں وہ ایک سین میں آئے ہیں اور وہ جو گفتگو کر رہے ہیں, تو اس میں ایک اور گریز کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سین جہاں ختم کیا ہے اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے, لیکن اس کا لنک کہیں آپ کے اگلے سین کے ساتھ بھی کہیں جڑ رہا ہوتا ہے. سو یہ جڑتی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ آپس میں نٹ ہوتی ہوئی ایک تواتر سے ایک لائن میں آ جاتی ہیں, اور کہانی ایک اپنے فلو لیے ہوئے اپنے کرداروں کے ساتھ وہ ایک ہی سیکوینس میں چلتی ہوئی آخر تک چلی جاتی ہے, اس کے اپنے اندر کے مد و جزر اور وہ سب کچھ. سو کہانی کردار کی جو ہے, کردار جو ہے وہ خود بولے گا, وہ لکھیں گے آپ, لیکن پہلے آپ نے اتنا اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے کہ ہوم ورک بہت ضروری ہے. سو وہ ہوم ورک جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا بولنا ہے, اور اس سے ان کی اپنی زبان. اب یہ ہے کہ ایک خاص بات جو میں بھول گیا, وہ بھی میں آپ کی اس بات سے دھیان آیا کہ ڈرامے کے لیے اور کہانی کے لیے طبقاتی شعور جو ہے یہ بہت اہم ہے. ہمارے سوسائٹی میں بے شمار طبقے ہیں نا,
سو آپ کے علم میں ان طبقوں کا شعور ہونا چاہیے، کیونکہ ہر طبقے کی اپنی زبان بھی ہے. سو ان کی زبان کے بیچ میں جو ہے وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے. سو یہ طبقاتی شعور جو ہے یہ بہت اہم ہے. یہ رائٹر میں جب تک نہیں ہوگا وہ کرداروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا. میرا خیال ہے Thank you so much. ہو گیا. I think we don't want to tire our speaker beyond his capacity also. Thank you so much, Shoaib Khalik Saab. Thank you. بہت شکریہ.